मुबश्शिर वॉइस की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा सुल्तान अब्दुल मजीद सानवी अपने दरबार में बैठा हुआ था। तमाम वज़ीर और मुशीर दरबार में मौजूद थे। सुल्तान अब्दुल मजीद सानवी ने अपने वज़ीरों को अपने करीब बुलाया और उनके दरमियान में एक बड़ा सा नक्शा रखते हुए कहा, मेरी पूरी सल्तनत इस नक्शे में समा गई है। इंसान भी कितना अजीब है कि अपने इन हाथों से जालिमों का खून बहाकर अपनी सल्तनत को कई मुरब्बा किलोमीटर पर फैला देता है और फिर दूसरी तरफ अपनी अक्ल से इतनी बड़ी सल्तनत को एक छोटे से चमड़े के टुकड़े में समा देता है और एक नक्शे के ज़रिए हम पूरी सल्तनत की बैठे बैठे सैर कर सकते हैं। सुल्तान अब्दुल मजीद की ये बात सुनकर तमाम वज़ीर बड़े हैरान हुए और कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। फिर सुल्तान ने कहा कि मेरी एक एक बात को गौर से सुनना, क्योंकि जो जो बातें मैं करने वाला हूँ वो हमारी सल्तनत की हिफाजत के लिए बेहद अहम हैं। तमाम वज़ीर सुल्तान अब्दुल मजीद के करीब आ गए। सुल्तान अब्दुल मजीद ने अपने खंजर निकाला और खंजर की नोक से तमाम वज़ीरों को बताने लगा कि मगरबी तरफ से हमारी सरहद इतने मुरब्बा किलोमीटर फैली हुई है और उसके दरमियान इतने बाज़ार मौजूद हैं, और मशरिक़ की जानिब इतने मुरब्बा किलोमीटर सल्तनत फैली हुई है और उसमें बाज़ार मगरिब की निस्बत थोड़े कम हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर जंगली इलाका है और जंगल से जाते हुए काफ़िले डाकू के हाथों लुट जाते हैं, जिसकी वजह से मशरिक़ की जानिब तिजारत बहुत कम होती है। और अब सुल्तान अब्दुल मजीद ने फिर शुमाल की तरफ इशारा किया और कहा, ये इलाका सारा आबाद इलाका है, लिहाजा यहाँ आबादी भी ज़्यादा और तिजारत भी ज़्यादा होती है। और इसके बाद सुल्तान अब्दुल मजीद ने जनूब की जानिब इशारा करते हुए कहा कि ये सारा इलाका पहाड़ी है, लेकिन पहाड़ी इलाकों के रास्तों में हर तरफ बाज़ार ही बाज़ार हैं, लिहाजा बाकियों की निस्बत भी यहाँ तिजारत अच्छी होती है। फिर सुल्तान अब्दुल मजीद ने जनूब की जगह इशारा करते हुए कहा कि जनूब की सरहद के साथ एक बड़ा जजीरा है, उस जजीरे में सैकड़ों की तादाद में कबाइल मौजूद हैं, और सबसे चौंका देने वाली बात, उन कबाइल वालों के पास ज़्यादा तादाद में सिपाही नहीं, लेकिन वहाँ बाकी जगहों की निस्बत ज़्यादा अमन है। लिहाजा मैं उस जजीरे का जाकर दौरा करूँगा और मालूम करूँगा कि उन कबाइल वालों में ऐसी क्या ख़ास चीज़ है कि वहाँ इतना अमन है, कभी उनको किसी बात का ख़तरा नहीं हुआ और वो अपनी सरहद की हिफाजत खुद करते हैं। फिर चंद दिनों के बाद सुल्तान अब्दुल मजीद ने चंद वज़ीरों को अपने साथ लिया और एक सिपाहियों के दस्ते के साथ उस जजीरे की तरफ रवाना हो गया, जिस जजीरे में सैकड़ों की तादाद में कबाइल मौजूद थे। सुल्तान अब्दुल मजीद मुख्तलिफ कबाइल के चक्कर लगाता रहा और जहाँ भी गया तो देखा कि लोग बड़े पुरसुकून और इत्तफाक से अपने अपने कारोबार कर रहे हैं और कबीले वाले पुरअमन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन लोगों की इत्तफाक और एक दूसरे के साथ वफादारी को देखकर सुल्तान अब्दुल मजीद समझ गया कि लोगों के दरमियान अमन क्यों मौजूद है। सुल्तान ने अपने वज़ीरों से कहा कि इन कबाइल वालों में अगर दुश्मन अपना जासूस भेज दे तो जितना इन लोगों में अखलाक और वफादारी है तो वो जासूस भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, और यही वजह है कि इस इलाके में ज़्यादातर लोग तिजारत करने के लिए आते हैं और इस इलाके में खुशहाली और अमन है। सुल्तान अब्दुल मजीद अपने सिपाहियों के दस्ते के साथ सफ़र करता करता सुल्तान अब्दुल मजीद का गुज़र एक ऐसे कबीले से हुआ जहाँ एक तबीब खाने के गिर्द बहुत ज़्यादा हजूम लगा हुआ था। दोस्तों, यहाँ आपको बताते चलें कि बहुत सारे दोस्त ये राय देते हैं कि सुल्तान अब्दुल मजीद नामी कोई सुल्तान मौजूद ही नहीं था, बल्कि आप सुल्तान अब्दुल हमीद की जगह अब्दुल मजीद लिखते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बताते चलें कि सुल्तान अब्दुल हमीद सल्तनत उस्मानिया का आखिरी सुल्तान यानी सुल्तान अब्दुल हमीद सानवी था, जबकि सुल्तान अब्दुल मजीद सल्तनत उस्मानिया का 31वां सुल्तान था। आपके बाद 4 मज़ीद सुल्तानों ने हुकूमत की, लिहाजा अपनी राय देने से पहले एक बार ज़रूर देख लिया करें कि कोई भी इंसान बग़ैर सर्च किए कुछ भी मवाद नहीं डालता।
سلطان عبد المجید سلطنت عثمانیہ کے 31ویں سلطان تھے، جنہوں نے 2 جولائی 1839 کو اپنے والد محمود ثانی کی جگہ تخت سنبھالا۔ ان کا دوران حکمرانی قوم پرستوں کی تحریکوں کے آغاز کا زمانہ تھا۔ سلطان نے عثمانیت کے فروغ کے ذریعے قوم پرستی کو روکنے کی ناکام کوشش کی، حالانکہ انہوں نے نئے قوانین اور اصلاحات کے ذریعے غیر مسلم اور غیر ترک اقوام کو عثمانی معاشرے میں ضم کرنے کی بھرپور سعی کی۔ انہوں نے مغرب کی یورپ کی اہم سیاسی قوتوں اور فرانس کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کیے اور انہیں اتحادیوں کے ذریعے روس کے خلاف جنگ کریمیہ لڑی۔ 30 مارچ 1856 کو معاہدہ پیرس کے ذریعے سلطنت عثمانیہ کو یورپی اقوام کا باقاعدہ حصہ قرار دیا گیا۔ عبد المجید کی سب سے بڑی کامیابی تنظیمات کا اعلان اور نفاذ تھا، جس کا آغاز ان کے والد محمود ثانی نے کیا تھا۔ اس طرح 1839 سے ترکی میں جدیدیت کا آغاز ہو گیا۔ یہ تھا مختصر سا تعارف۔ الغرض، سلطان نے اپنے ایک سپاہی کو بھیجا کہ جا کر معلوم کرو کہ آخر اس طبیب خانے میں ایسا کون سا مریض ہے جس کی وجہ سے آدھا قبیلہ اکٹھا ہے۔ سلطان سمجھا کہ شاید اس قبیلے کا سردار بیمار ہوگا۔ جب وہ سپاہی واپس آیا تو وہ سلطان کو بتانے لگا، حضور، ایک خستہ حال بڑھیا جو شکل سے بہت ہی غریب لگتی ہے، اس کو کوئی عجیب بیماری ہوئی جس کی وجہ سے اس کی طبیعت کافی خراب ہے، اور حکیم صاحب پوری کوشش کر رہا ہے لیکن ابھی تک وہ صحت یاب نہیں ہو رہی۔ یہ سن کر سلطان عبد المجید بڑا حیران ہوا کہ میں نے تو سمجھا کہ شاید اس قبیلے کا سردار بیمار ہوگا جس کی وجہ سے اتنے زیادہ لوگ اکٹھے ہیں، لیکن ایک عام بوڑھی عورت کی وجہ سے یہ سارا قبیلہ اکٹھا کیوں ہو گیا؟ اتنے میں ایک وزیر بولا، سلطان معظم، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی راز ہو۔ سلطان عبد المجید نے اپنی سپاہیوں کو ساتھ لیا اور طبیب خانے کے گرد پہنچ گیا۔ جب سلطان عبد المجید کو لوگوں نے دیکھا تو کہنے لگے کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ جب سپاہیوں نے بتایا کہ یہ سلطان عبد المجید ہے تو یہ دیکھ کر وہ لوگ بڑے خوش ہوئے اور پورے قبیلے میں یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی کہ ہمارے قبیلے میں سلطان عبد المجید تشریف لے آئے ہیں۔ سلطان عبد المجید اپنے گھوڑے سے اترا اور اندر گیا تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت جو کہ اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ جب سلطان عبد المجید نے اس بوڑھی عورت کو دیکھا تو تھوڑی دیر کے لیے چکرا گیا، اور اتنے میں آپ کے ساتھ ایک کھڑا وزیر آپ کو سنبھلتے ہوئے بولا، سلطان معظم، کیا ہوا؟ اس بوڑھی عورت کو دیکھ کر آپ کو دھچکا کیوں لگا؟ یہ دیکھ کر سلطان عبد المجید نے کہا کہ کبھی کبھی ہم زندگی میں ایک ایسے موڑ سے گزرتے ہیں جہاں ہمیں کئی سال گزرنے کے بعد اسی موڑ سے دوبارہ گزرنا پڑتا ہے۔ سلطان کی یہ بات وزیر کی سمجھ میں نہیں آئی اور کہنے لگا، سلطان معظم، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو سلطان عبد المجید نے کہا کہ یہ کہانی بڑی لمبی ہے، تم ابھی جاؤ، شاہی حکیم کو بلا کر لاؤ اور وہی بوڑھی اماں کا علاج کرے گا، اور اس کو کہنا کہ فلاں قسم کی جڑی بوٹی فلاں جگہ پر ملے گی، وہاں سے وہ جڑی بوٹی لے کر آنا۔ سلطان عبد المجید طب کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتے تھے، کیونکہ سلطان عبد المجید نے کئی عرصے تک طب کی تعلیم بھی حاصل کی تھی۔ سلطان کا ایک وزیر اپنے گھوڑے پر بیٹھا اور محل کی طرف روانہ ہو گیا، اور 2 دن کے اندر اندر وہ حکیم کو لے کر پہنچ گیا۔ سلطان عبد المجید نے حکیم کو حکم دیا کہ فلاں جڑی بوٹی سے فلاں دوایا تیار کرو۔ حکیم صاحب نے فوری طور پر دوا تیار کی، اور اس کے بعد سلطان عبد الحمید نے اپنے ہاتھوں سے اس بوڑھی عورت کو وہ دوا کھلائی۔ چند لمحوں کے بعد بوڑھی عورت کی حالت بدلنے لگی، اور یہ سارا ماجرا دیکھ کر بڑے قبیلے والے حیران تھے کہ ایک عام سی بوڑھی عورت کو سلطان عبد المجید خود کیوں دوا پلا رہا ہے، اور آخر اس بوڑھی عورت میں کیا خاص بات ہے جس کے لیے سلطان عبد المجید نے خاص طور پر محل سے شاہی حکیم کو بلایا۔ لوگ اپنے دلوں میں سوال لیے کھڑے تھے۔ اتنے میں وزیر بولا، سلطان معظم، آپ بوڑھی اماں بہت بہتر ہو رہی ہے، آپ ہمیں کیا بتا سکتے ہیں کہ آپ اس بوڑھی اماں کو کیسے جانتے ہیں؟ تو سلطان عبد المجید کہنے لگا، آج سے تقریباً 30 سال پہلے کی بات ہے کہ میں اپنے بابا کے ساتھ
جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے گیا۔ شکار کھیلتے کھیلتے میں اپنے بابا سے جدا ہو گیا اور میں شکار کے پیچھے لگ گیا۔ شکار مجھ سے دور نکل گیا۔ میں ابھی بہت چھوٹا تھا، لہذا تر جنگ کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ میرے بابا نے مجھے تلاش کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن وہ مجھے تلاش نہیں کر سکا۔ اسی جنگل میں ایک ڈاکو کے قافلے نے قیام کر رکھا تھا۔ جب انہوں نے میرے شاہی لباس اور میرے پاس قیمتی تلوار دیکھی تو وہ سمجھ گئے کہ اس کے پاس کچھ قیمتی سامان ہوگا، لہذا انہوں نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ لیکن وہ بدبخت نہیں جانتے تھے کہ ابھی میری زندگی باقی ہے، لہذا انہوں نے مجھ پر ایک تیر سے حملہ کیا۔ اتنے میں ایک بوڑھی عورت سامنے آئی۔ اس نے ایک چھوٹا سا خنجر نکالا اور اس تیر کا رخ موڑ دیا اور اس نے میری جان بچا لی، اور اسی وقت اس نوجوان خوبصورت حسین الجمیل عورت نے مجھے اٹھایا اور وہاں سے بھاگتی بھاگتی ایک غار میں لے گئی اور جا کر مجھے وہاں چھپا دیا۔ وہ جنگل کے کافی خفیہ راستے جانتی تھی، لہذا اس نے مجھے ایسی جگہ چھپایا جہاں ڈاکوؤں کا پہنچنا مشکل تھا۔ میں بہت ڈر چکا تھا۔ میں نے اس عورت کو کہا کہ میرے بابا مجھے تلاش کرنے کے لیے بے تاب ہو رہے ہوں گے، آپ مجھے میرے بابا تک پہنچا دیں۔ تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے اس سے کہا کہ میں محمود بادشاہ کا بیٹا ہوں اور میں اپنے بابا کے ساتھ جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے آیا، لہذا میں اپنے شکار کے پیچھے لگا، جس کی وجہ سے میں اپنے بابا کو پیچھے چھوڑ آیا۔ تو اتنے میں اس عقل مند عورت نے کہا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ ڈاکو تلاش کرتے ہوئے ضرور آئیں گے اور ان ڈاکوؤں کے پیچھے تمہارے بابا ضرور آئیں گے، کیونکہ ہم نے تمہارے بابا کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے۔ اس عقل مند عورت کی بات درست نکلی۔ چاند ہی لمحوں میں وہ ڈاکو اس غار کے دہانے پر پہنچ گئے، اور جیسے وہ غار کے اندر داخل ہونے لگے تو پیچھے سے میرے بابا اور اس کے سپاہیوں نے ان ڈاکوؤں پر حملہ کر دیا اور ان کو وہیں ڈھیر کر دیا۔ میں نے اس عورت کو کہا کہ میرے پاس یہاں کچھ موجود نہیں، لہٰذا اگر آپ میرے ساتھ محل چلو تو میں تمہیں اپنے بابا سے بہت اچھا انعام دلواؤں گا۔ تو اس نے کہا، نہیں بیٹا، تم جاؤ، میری دنیا تو پہلے ہی اجڑ چکی ہے۔ میرا نوجوان خاوند شادی کے چند دن بعد ہی ایک جنگ میں شہید ہو گیا۔ میں اس کے علاوہ اب کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی، بس جب تک زندگی کے دن ہیں اسی طرح ہی گزاروں گی۔ میں نے بہت اصرار کیا کہ تم ہمارے ساتھ محل چلو، لیکن اس نے جانے سے انکار کر دیا اور مجھے کہنے لگی، ہم جیسی عورتوں کا ان جنگلوں میں کام ہے، نہ کہ اتنے بڑے محلوں میں۔ میرے بہت اصرار کرنے کے باوجود وہ میرے ساتھ نہ چلی، تو اتنے میں میرے باپا بولے، بیٹا تم ضد نہ کرو، اس عورت کو یہی چھوڑ دو۔ وہاں سے جاتے ہوئے میری اس عورت کے ہاتھ پر نظر پڑی تو اس کے ہاتھ پر ایک نشان بنا ہوا تھا جو کہ اس قبیلے کا نشان تھا، اور وہ ساری زندگی مجھے نشان نہیں بھولا، کیونکہ اس عورت کے ہاتھوں میں ایک ایسی ممتا تھی۔ جب اس نے مجھے وہاں سے اٹھایا اور غار میں لے گئی، لیکن دشمنوں کے باوجود مجھے اس کے ہاتھوں میں وہ سکون ملا جو مجھے کبھی نہ ملا۔ اور قدرت کا ملاپ دیکھیں، جب آج میں خیمے کے اندر داخل ہوا تو میری پہلی نظر اس عورت کے ہاتھ پر پڑی، جو مجھے وہی نشان یاد آ گیا جو اس وقت میں نے اس عورت کے ہاتھ پر دیکھا تھا۔ تو اتنے میں وزیر بولا، سلطان معظم، آپ کا مطلب یہ وہی عورت تھی جس نے آپ کی بچپن میں جان بچائی تھی؟ سلطان عبد المجید نے کہا، ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ پھر سلطان عبد المجید نے کہا کہ سلطان معظم، جب سے میں جوانی کے دور میں داخل ہوا تب سے لے کر اب تک میں اس عورت کو تلاش کرتا رہا، لیکن وہ مجھے کہیں نہ ملی، لیکن آج قدرت کا اتفاق دیکھیں کہ وہ خود مجھے اس کے پاس لایا۔ اتنے میں بوڑھی عورت بالکل صحت مند ہو گئی، اور جب وہ بوڑھی عورت طبیب خانے کے باہر نکلی تو وہ سلطان کو پہچان چکی تھی، کیونکہ جب سلطان نے اپنے ہاتھوں سے اس کو دوا پلائی تو اسے وہی خوشبو آئی جو اس نے اس بچپن میں محسوس کی تھی۔ اور اس کے بعد سلطان عبد المجید نے اس بوڑھی اماں کو اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور اپنے محل لے گیا، اور کہتے ہیں کہ کئی سالوں تک وہ بوڑھی اماں کی خدمت کرتا رہا اور کہتا رہا کہ بوڑھی اماں، انسان اگر ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کرے تو اس کی نیکی ضائع نہیں جاتی۔